अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे क्या पाकिस्तान में कोई नई आइनी तरमीम आ रही है, खान साहब की रिहाई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात क्यों हैं, क्यों ये कहा जा रहा है कि वो उनको रिहा नहीं करवाना चाहते या ये वाला ग्रुप रिहा करवाना चाहता है, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। और आलमी सतह के ऊपर जो रद्द-ए-अमल आ रहा है उस हवाले से भी कुछ बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में नई चीफ जस्टिस साहिबा आ गई हैं, कोशिश करेंगे कि उस हवाले से भी अपने मेहमानों से पूछें। आज मेरे साथ तीन माहिर कानून, और तीनों तो नहीं मैं कहूँगा लेकिन दो तो ऐसी शख्सियात हैं जो सियासत से वाबस्ता हैं, लेकिन जो तीसरी शख्सियत है ऑब्वियसली वो भी सियासत पर गहरी नज़र रखती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हसन रज़ा साहब, उनके साथ साथ बैरिस्टर अकील साहब और शोएब शाहीन साहब। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बैरिस्टर साहब, ज़रा मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला जो है, ऑब्वियसली अगर ये नशिस्तें आपको मिल गई तो एक चीज़ जो बार बार जिसका जिक्र हो रहा है कि शायद आप लोग कोई तरमीम लाना चाहते हैं। पहले तो आपको मुबारक हो, आप जो है अब मुशीर भी लग गए वजारत कानून में, और जो भी तरमीम आनी है यकीनन आपकी इनपुट भी होगी। तो क्या है आपके जहन में, क्या कुछ लाना चाह रहे हैं? चीफ जस्टिस साहब के ओहदे की मियाद में कोई इजाफा होगा, क्या होगा? काजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया मुबारकबाद के लिए और अपने शो पे बुलाने के लिए। सबसे पहली जो बात है, आपने रिज़र्व सीट्स की बात की, तो देखें कोई भी आइनी तरमीम है उसके लिए 2/3 अक्सरियत का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं समझता हूँ कि रिज़र्व सीट्स वाला मामला अब क्योंकि है, अभी तो ये फ्लोटिंग इन द एयर कह लें, उस तरह है कि ना इधर है ना उधर है। अभी ये क्या इसका फ़ैसला आता है और मामला सब्जुडिस है, तो मैं इस पर इतनी कुछ ज़्यादा जो है डिटेल जिक्र तो नहीं करूँगा या कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन 9 तारीख को डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में ये केस है। और मेरा एक मौक़िफ़ जो एक कानून का अदना सा तालिब इल्म होने के नाते, क्योंकि शोएब शाहीन साहब मेरे सीनियर भी हैं, बड़े भी हैं, हम तो आयरो सीखते भी हैं इनसे। हसन रज़ा पाशा साहब से भी मैंने बड़ा सीखा। पिंडी बार में हम लोगों ने इकट्ठे प्रैक्टिस की, इस्लामाबाद बार में इकट्ठे प्रैक्टिस की। तो ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है सर। ये केस देखें बड़ा प्रेसिडेंट कोई नहीं है, इसका प्रेसिडेंट नहीं है, ये बड़ा एट लेंथ जो है ये डिस्कशन इसकी हुई। और डिस्कशन में आपने देखा कि जो जो चीज़ें सामने आई, अब वो एक पार्लिमानी पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में एक डिफरेंस है। अब जो जमात क्लेम कर रही है कि ये सीटें उनके पास जानी चाहिए, तो उसका तो कोई भी कैंडिडेट जो है, ना एक कैंडिडेट भी मौजूद नहीं है जो पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ के आया हो और उस पार्टी के निशान पे वो आके उसने वो पार्टी को ज्वाइन का रुकन हो और पार्लियामेंट में मौजूद हो, तो ये पार्लिमानी पार्टी नहीं है। गो के अब मुझे पता है कि शोएब शाहीन साहब इस बात पे आएंगे कि फिर वो नोटिफिकेशन क्यों इशू हुआ उस पार्लिमानी पार्टी का। मैं इस पे भी कहूँगा कि ये सारी चीज़ें तो मौजूद अदालत के सामने है, तो हो गया और ये सारा मामला है। लेकिन जहां तक सर ये बात है रिजर्व सीट्स की, और ये रिजर्व सीट्स सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो नहीं जा सकती, ठीक है। और ये पीटीआई को, क्योंकि इनकी अपनी ये सियासी और कानूनी गलती थी कि इनको किसी ने मना नहीं किया था कि ये पीटीआई को ज्वाइन ना करते। ये 3 दिन के अंदर इनके सामने था, सारा आइन भी मौजूद था, पर अगर सर ये आपको मिल जाती हैं तो इनको बुनियाद बना के या इन सीटों की मदद से कोई तरमीम कोई जहन में है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई पैकेज है जिसका बार बार मीडिया में जिक्र होता है कि हुकूमत ये सोच रही है, हुकूमत ये सोच रही है, हाई कोर्ट के जज साहिबान की ट्रांसफ़र कर दी जाएगी नए पैकेज के तहत, इस तरह की सारी बातें बार बार फ्लोट होती हैं मीडिया में। काज़मी साहब बिल्कुल कतन मैं कहूँ कि ये चैम गोइयाँ हैं, चैम गोइयों की हद तक ज़रूर है बात। हाँ, आइन में देखें देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट आइन और कानून के अंदर, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी ऐसे एवेन्यूज़ हैं जिस पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, और इस पे भी अगर की जाए तो मैं समझता हूँ कि एक सबसे बड़ी जो बात मैंने देखी है इन प्रैक्टिस, और ये शोएब शाहीन साहब और हसन रज़ा पाशा साहब एग्री करेंगे कि आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की जो उम्र है उसमें ये तजाद है आपके आईने पाकिस्तान में। मतलब एक 62 साल पे रिटायर होता है, एक 65 साल पे रिटायर होता है, तो ये तो इक्वालिटी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान तो इक्वालिटी की बात करता है, इवन विद इन डिपार्टमेंट्स, विद इन पर्सन्स। ठीक है, तो इस तमाम चीज़ को तो मैं ये कहूँगा कि इस पे खासी चीज़ें हैं जिसमें आइनी तरमीम को ज़ेरे गौर ज़ेरे बहस लाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा शोएब शाहीन साहब, इस पे अगर कमेंट करना चाहें तो आप ज़रूर कीजिएगा। दूसरा जो इस वक्त बड़ा मसला बना हुआ है तहरीक इंसाफ के लिए, कि जहाँ पे आप लोगों ने सियासी जंग लड़नी थी हुकूमत के साथ, लगता है इस तरह है कि आप लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ दस्तों गिरबां हैं। कल खान साहब ने दोनों ग्रुपों को बुला लिया, मतलब ऑप्टिक्स के लिए कि एक लीडर जेल में है और वो जमात के दोनों ग्रुपों को बुला रहा है कि यार मैंने इनकी सुलह करवानी है, तो फिर ये उसके मफादात का, जमात के मफादात का, आवाम के मफादात का आप लोग कैसे तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? आपके तो अपने मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे। देखिए, इमरान खान साहब जेल में बैठे हैं, उनको शायद पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो। कौन से 2 ग्रुप हैं? एक ही ग्रुप है इमरान खान का,
باقی ایک دو بندے اگر کوئی اس کی پالیسیز کو ڈیویٹ کرتے ہیں یا انڈسپلن پیدا کرتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے. اور وہ طوفان پیدا کیا ہو تو فواد چودھری کا تو ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. گروپ ہیں تو خان صاحب نے بلایا نا سر، کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی آپ کی پارٹی میں سے کوئی انڈسپلن کر رہا ہے، خرابی پیدا کر رہا ہے، جس کو شو کا نوٹس دیا ہے، جس کو پولیٹیکل پارٹی سے نکالا ہے، جس کو کور کمیٹی سے نکالا ہے، اگر وہ اور یا اس کے ساتھ کوئی ایک دو بندہ اور کوئی کر رہا ہے، تو خان صاحب اپنی ایک گریٹر وزڈم میں ان حالات میں اگر وہ بلا کے ان کو سمجھاتے ہیں تو اچھی بات ہے. یہ تو بہرحال ان کا ایک بینگ ہیڈ آف دی پارٹی، پولیٹیکل پارٹی، ان کا ایک وزڈم ہے کہ ان کو بلا کے. لیکن یہ ہوا دینے میں اس میں اسٹیبلشمنٹ چونکہ ڈائریکٹلی کوئی رول ادا نہیں کر پائی، کنگز پارٹیاں ناکام ہو گئیں، اور جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے فواد چودھری کے ذریعے یا کسی بھی اور بندے کے ذریعے وہ کامیاب نہیں ہو پائے. آپ نے دیکھا ہے استحکام پاکستان پارٹی میں وہ جا کر کے جو ادھر سے اٹھاتے تھے جا کر کے وہاں ڈمپ کرتے تھے اور وہاں جا کر کے ان کو اس میں شامل کرتے تھے. ان کا فیوچر آپ نے دیکھ لیا. 2 سیٹیں جس طرح وہ لے کر آئے ہیں، علیم خان ہو یا وہ اون چودھری ہو، اتنے لاکھوں 1 لاکھ ووٹوں سے ہارا ہوا ہے اون چودھری، اٹھا کر کے اس کو اسمبلی میں بھیج دیا. اور اسی طرح علی اعجاز بھٹر ہمارا ایک ینگ وکیل ہے، ان نون شاید وکیل ہو، اتنا نہ جانتے ہوں آپ، لیکن اس کے باوجود وہ بڑی لیڈ سے جیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ بھی فارم 47 والا وہی حرکت کر کے اس کو لے آئے. مگر یہ کہنا کہ وہ کوئی بھی جب اس میں کوئی رول ادا نہیں کر پائے تو ان کو کوئی نہ کوئی ریزن چاہیے ہوتی ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی ڈسپیوٹ کا ایک ماحول پیدا کیا جائے. جو فواد چودھری بھی ذکر کر رہے ہیں اور ویسے بھی دیگر لوگوں کے ذہن میں بھی یہ کوشچن آتا ہوگا، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا، وہ اس در پہ ہے کہ اس نے آپ کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا یہ موقف ہے، اسٹیبلشمنٹ ہمارا سیاسی وجود برداشت نہیں کر سکتی. لیکن آپ کہتے ہیں ہم نے بات بھی اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، تو پھر مطلب کہ جو آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے تو بات بھی آپ ان سے کر کے کیا بات کریں گے؟ یہ تو ڈیل کا تاثر جاتا ہے نا کہ جی شاید پھر کوئی ڈیل کرنی ہے. وہ کسی قسم کی ڈیل کرنی ہوتی تو خان صاحب یہ اس وقت جیل میں نہ بیٹھے ہوتے. خان صاحب نے ڈائریکٹ جو بات پورے پاکستان میں کبھی کوئی اس اسٹیبلشمنٹ کو ایکسپوز نہیں کر پایا. آج بھی میں نے پٹیشن فائل کی تھی. سر ان کے تھرو کہہ دینا، ایشو یہ ہے کہ کٹ پتلیوں کو کیا کہیں گے؟ اچھا یہ بڑا ایشو نہیں ہے کو کیا کہیں گے سر. آپ کو ہم نے مان لیا آپ کو 80,000 ووٹ پڑے، ٹھیک ہے، ان کو 10,000 پڑے، پر 10,000 کا بھی تو سیاسی وجود ہے نا. 10,000 بندہ بھی تو پاکستانی ہے جس نے ان کو ووٹ دیا. ان کا سیاسی وجود آپ کیوں نہیں مانتے؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. دیکھیں ہم ان کو مانتے ہیں سیاسی وجود، آئیں دیں کوئی پروپوزل یا بنائے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان. چل کے چلے گئے عمر ایوب صاحب کے پاس، مطلب انہوں نے اتنی جا کے ہاتھ ملایا، چل کے جا کے بات کیا کی؟ بتائیں جی عمران خان صاحب کو کوئی مشکلات ہیں تو ہم وہ حل کرتے ہیں. یہ کوئی دس از دی وے. بنائیں جوڈیشل کمیشن، کل بنائیں، پرسوں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بنائیں، کل جوڈیشل کمیشن، ہم پرسوں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. میں آپ کو آفر کر رہا ہوں. دیکھیں ان کو یہ نہ سنجیدہ ہیں، نہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بات چیت کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ عوام کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، جو ڈاکہ زنی ہوئی ہے، وہ اس کو واپس کیا جائے گا. پہلی شرط یہ ہے نا، پہلی ڈسکشن اسی پہ ہونی ہے. تو وہ تو یہ کبھی نہیں مانے کہ نہ ہی اس پہ آ سکتے ہیں، نہ ہی ان کا مقصد ہے، بلکہ آرڈیننس کے ذریعے. اور وہ آرڈیننس مجھے بتائیں، آپ ہینڈ پیکڈ ججز بنا کے ان کے ذریعے ٹریبونل کا بھی آپ بیڑا غرق کر رہے ہیں، تو یہ کہاں کے لائل اور سنسیئر ہوں گے اس قوم کے ساتھ، عوام کے ساتھ، آئین کی بحالی کے ساتھ یا قانون کے حکمرانی کے ساتھ؟ اس ذریعے سے ملک کی جو چہرہ خراب کر رہے ہیں اور جو جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ سب سے بڑا لاس. ٹھیک ہے. اچھا حسن رضا پاشا صاحب، ایک عالمی رد عمل آ رہا ہے خان صاحب کی گرفتاری کے اوپر، ان کی سزا کے اوپر. آپ نے دیکھا کہ امریکی کانگریس سے قرارداد آئی. عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ یہ ان کی کامیابی ہے تحریک انصاف والوں کی، لیکن اس میں پاکستان کی بدنامی ہوئی. اب جو ورکنگ گروپ ہے اقوام متحدہ کا، انہوں نے بھی ان کی قید کو ایک طرح سے سیاسی انتقام قرار دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے سارا، یہ مداخلت ہے پاکستان کے اندر، یا پھر ہمارے لیگل سسٹم کی، ہمارے سیاسی سسٹم کی ناکامی ہے کہ ہم کوئی ریمیڈی نہیں کر سکے اور عالمی سطح پہ اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قادری صاحب، آپ نے اپنے سوال میں ہی جواب دے دیے. دونوں چیزیں ہیں. اگر پچھلے 2 سال سے پی ٹی آئی کے دوستوں کی باتیں سنیں تو یہ کلیئر کٹ مداخلت ہے پاکستان کے انٹرنل معاملے میں، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ پولیٹیکلی انسٹیبلٹی، اور اس کی وجہ سے ہم اپنے عالمی اقوام میں اپنی جمہوریت کے حوالے سے وہ فیس سامنے نہیں لا سکے جو لانا چاہیے تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں باتوں سے ہٹ کے اگر آپ تیسری بات کی طرف جائیں، اس میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے.
ٹائمنگ کو جس تناظر میں سامنے لا رہا ہوں وہ نمبر ایک ہے کہ ایران کے ساتھ جو موجودہ گورنمنٹ نے ایم او یو سائن کیے گیس کے حوالے سے، تیل کے حوالے سے، جس کو برملا امریکہ نے لاؤڈ اینڈ کلیئر ڈسپلے شو کیا اور کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدے کرنے والے اپنے بارے میں سوچ لیں. یہ دھمکی آئی تھی ایک طرح سے، وہ بھی مداخلت تھی. اور دوسری بات کہ چائنا کے ساتھ جو انٹریکشن اور ڈیولپمنٹ ہوئی، پاکستان کے ڈیلیگیشن کا جانا، پھر وہاں سے آنا، اور پھر سی پیک کے حوالے سے جو پازیٹیو سائن سامنے آئے، اس کو روکنے کے لیے یہ 2-4 چیزیں انٹرنیشنل کینوس پہ اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر امریکہ کے پارلیمان یا کانگریس مین یہ قرارداد پاس کر رہے ہیں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر آ رہی ہیں پاکستان میں، تو کیا ان کو غزہ میں جو ہزاروں فلسطینی بچے، عورتیں، مرد شہید ہوئے، وہ کیا جو ورکنگ گروپ ہے یونائٹڈ نیشنز کا، انہوں نے کیا اس پہ بھی آواز اٹھائی کہ مقبوضہ کشمیر میں یاسین ملک کو کتنے عرصے سے قید و بند کی سہولتیں وہ برداشت کر رہا ہے، اور اس کو تو وہ سہولتیں بھی نہیں دی گئی جو جناب عمران خان صاحب کو یہاں دی گئی ہیں. میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب کو نہیں ملنے چاہیے، ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں ایک اور لائل ہیں، غدار نہیں کہہ سکتے، وہ محب وطن پاکستانی ہیں. لیکن اگر کمپیریزن کیا جائے تو یاسین ملک کی بڑی لمبی جو ہے وہ سزا ہے اور بڑے لمبے عرصے سے وہ جیل میں. مطلب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ سر کہ یہ کوئی عالمی سازش آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یہ عدت والا کیس بھی اقوام متحدہ نے بنوایا، مطلب ادھر دیکھیں نا جو کچھ ہوتا رہا، کارکن کو چھوڑتے ہیں دوبارہ پکڑ لیتے ہیں، تو کچھ تھوڑی سی اپنی ادائیں بھی اس حکومت کی جو ہے نا ان کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ نہیں سمجھتے؟ قادمی صاحب بالکل ٹھیک ہے، جو اس طرح کے ایکشنز ہیں حکومت کے، اور بلا وجہ 16 MPO کا استعمال، سیکشن 144 کی امپلیکیشن، 3,500 MPO کے آرڈر سر، 3,500 صرف پنجاب میں پہ پابندی ہے، نہیں ہونی چاہیے. بالکل ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے، اور جو طاقت کے منبع ہیں ان سے کہ کم از کم یہ چیزیں ختم کریں اور آزادی دیں پاکستانی قوم کو. ان پہ اتنی پابندیاں نہ لگائیں کہ ایک وقت ایسا نہ آئے کہ ان کی چیخ کی آوازیں آپ کے کانوں کے پردے پاڑ دیں. ٹھیک ہے، یہ ہم پوچھتے ہیں بیرسٹر صاحب سے کہ یہ کیوں لوگوں کی آوازیں بند کروا رہے ہیں، کیوں یہ لوگوں کو چیخیں مارنے پہ مجبور کر رہے ہیں. پر پہلے ایک چھوٹی سی بریک پہ آتے ہیں تو بیرسٹر صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. ویلکم بیک جی. اچھا بیرسٹر صاحب، اس وقت جو آپ کی حکومت پہ تنقید ہو رہی ہے کہ اقوام متحدہ کی جو رپورٹ آئی، جو ان کی وہ بھی ہمارے سامنے ہے، قرارداد جو آئی وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اس کے اوپر ہم تنقید بھی کر سکتے ہیں، ایز اے پاکستانی ہم اس کے اوپر ایکسیپشن بھی لے سکتے ہیں کہ یار کوئی کیوں ہمارے جو ہے داخلی جو ہے امور میں مداخلت کر رہا ہے. لیکن یہ کوشچن بھی تو سر آپ سے بنتا ہے نا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کی حکومت کا جو کنڈکٹ ہے اس پہ سوالیہ نشان ہے، کہ لوگوں کو بار بار گرفتار کرنا، MPO کے اتنے زیادہ آرڈرز آئے، اس کے علاوہ سیاسی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہے، اسلام آباد میں مسلسل دفعہ 144 ہے. تو یہ پیونگ یونگ تو نہیں ہے، یہ ایک جمہوری ملک ہے. تو آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی وزارت قانون میں بیٹھے ہوئے ہیں، شخصی آزادیوں کو گارنٹی کرنا تو آپ لوگوں کا کردار ہونا چاہیے. آپ نے ہمارا ایکس بھی بند کیا ہوا ہے، تو کب یہ حکومت اس کے اوپر تھوڑا غور کرے گی ان ساری چیزوں پہ؟ عاطف صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کے جو آپ نے جس رپورٹ کی بات کی، اور وہ رپورٹ نہیں ہے، وہ ایکچولی ایک اوپینین ہے ورکنگ گروپ کا، ایڈوائزری ورکنگ جو آربیٹری ڈیٹینشنز کے اوپر تھا، ان کا ایک اوپینین. اور یہ میں نے 17 صفحوں کی، یہ بالکل 18 صفحوں کی میں نے اس کا مطالعہ بھی کیا، اور یقین جانیں کہ یہ ایک بڑی انسبسٹینشیٹڈ اوپینین ہے جس میں بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ سورس نے ہمیں یہ بتایا اور سورس نے یہ کہا، اور وہ سورس کو کسی فٹ نوٹ میں بھی وہ ڈسکرائب نہیں کر رہے کہ یہ سورس کہاں سے آئی ہے. کیا انہوں نے سورس چکی جائے گی نا پھر؟ سورس یہ بتائیں کہ کیا سورس کوئی گوگل ہے، گوگل پہ یہ سرچ کر کے لیا گیا ہے، یا پاکستان لا سائٹ پہ کوئی دیکھ کے لیا گیا ہے جو فیصلے آئے ہیں، یا کوئی ویسے پوچھا گیا ہے کسی محلے میں جا کے کہ یہ بتائیں جی کہ کسی شہر میں جا کے کہ عمران خان پہ غیر قانونی کیسز بن رہے ہیں. معذرت کے ساتھ یہ اس کے ساتھ ایک فالو اپ آتا ہے. اسرائیل کی ایک ممبر ہیں، وہ آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہے وہ ویڈیو، اور اس میں تمام تر ممالک میں
صرف ایک ملک جس کے ساتھ نہ ہمارے ڈپلومیٹک ٹائز ہیں, جس کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے, جو ہمیں ریکگنائز نہیں کرتا, اس کے تانے بانے وہاں پہ جا کے ملتے ہیں. دس از ایکچولی یہ جو 2.0 ان کا جو ایک تبدیلی والا چکر تھا, اور کیا کوئی ہم غلام ہیں, یہ ایبسولوٹلی ناٹ. یہ 2.0 شروع ہو چکا ہے اور یہ انٹرنیشنل فورمز پہ شروع ہو چکا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زیک گولڈ سمتھ کی جو پیچھے پورا تانے بانے مل رہے ہیں جہاں سے جا کے اس کے, یہ وہ ہے, یہ وہ فنڈنگ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے آج بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل اسرائیلی لابی جو ہے, یہودی لابی جو ہے سب سے طاقتور ہے, یہ وہی لابی کا رزلٹ ہے, یہ وہی لابی کا نتیجہ ہے جس کو یہ وہی سورس ہے اور یہ وہی اسی کے تانے بانے اور وہیں سے اس کا کانٹیکٹ جا کے ملتا ہے. بیرسٹر صاحب دو چیزیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ ہو سکتا ہے آپ نے جو باتیں کی ہوں ان میں اگر ہم تحقیق کریں کوئی وزن بھی ہو, کوئی چیز بھی نکلے, لیکن ایشو یہ ہے کہ جب ہم یہ پوزیشن لے لیتے ہیں ایکسٹریم پوزیشن کہ اس میں یہودی لابی ہے, اس میں عالمی سازش ہے, پھر جو ہمارے اپنے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ کچلنا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں وہاں پہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا, کچھ نہ کچھ غلطی تو ہے نا کہیں نہ کہیں پہ. ہماری بالکل ذمہ داری ہے. ہائی کورٹ کی نمبر آف ججمنٹس ہیں جس پہ انہوں نے 16 ایم پی او کے اوپر اس کو آلموسٹ اسٹرائک ڈاؤن کرنے کا کہا ہے اور اسٹرائک ڈاؤن کہا ہے. یہ لے کے آئے نا, اگر حکومت سے توقع نہیں رکھتے کہ حکومت اس کے اوپر قانون سازی کرے گی, کیونکہ یہ تو گورے کا دیا ہوا قانون ہے, تو اگر اس کے اوپر اتنا پرانے قانون پہ یہ امینڈمنٹ لے کے آنا چاہتے ہیں, ان کو بھی اتنا ہی رائٹ ہے. ایوان میں ان کے جو ممبران ہیں وہ اس پہ امینڈمنٹ لے کے آئیں یا ایک نیا بل پاس کروائیں جو کہ کمیٹی کے تھرو ہو کے جائے, ہیومن رائٹس کمیٹی ہے, اس پہ یہ ڈسکشن ہو اور یہ قانون پھر قانون بنے. یہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن ہو جانا چاہیے. دیکھیں قانون تو بنے گا, لیکن جو ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں, کسی کو جلسے کی اجازت, لوگوں کو بار بار گرفتار کرنا, یہ تو اس وقت جلسے کی اجازت اسلام آباد میں ملی نا. میں تو اس چیز کا حامی ہوں کہ ان کو سر 22 تاریخ کو آپ کو جلسے کی اجازت ملی تھی, اس سے پہلے آپ کو 8 جون کو جلسے کی اجازت ملی تھی, جس میں اور آپ ایک کسی پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, اور میں نے کہا تھا کہ اگر یہ کہتے ہیں روات اب نہیں کرنا, اب اسلام آباد کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں تو کہیں بھی ہو سکتا ہے نا, ان کی من مرضی کی جگہ تو نہیں ہوگی. اب یہ میں نے تو ایون کہ ان کا وکیل بن کے میں نے یہ بھی کہا کہ ان کو پریڈ گراؤنڈ دے دیں, ٹھیک, اور پریڈ گراؤنڈ میں نے تو کہا کہ پریڈ گراؤنڈ دے دیں. آپ کے کہنے کی کس نے سننی ہے, دے دیں نا, ہم کب کہہ رہے ہیں, ہم تو ملتے کر رہے ہیں پچھلے 6 مہینے سے. دوسرا بیرسٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اب جو بھی مسئلے ہیں اقوام متحدہ کی, یہ جو اوپینین آیا سامنے آیا ورکنگ گروپ کا, ان کو آپ انگیج کر رہے ہیں, اپنا کوئی موقف دے رہے ہیں؟ پہلے جب انہوں نے لکھا تھا تو حکومت پاکستان نے, ریاست پاکستان نے اگنور کر دیا. اس پہ دیکھیں ایک بہت بڑی شارٹ کمنگ ہے اس ٹائم کی حکومت کی, اور اس ٹائم کی حکومت انٹرم حکومت تھی, نہ پاکستان مسلم یونین کی تھی. یہ شارٹ کمنگ ہے ان کی کہ آپ انٹرنیشنل فورم پہ اس چیز کو آپ ایڈریس نہیں کر سکے. اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں, کیونکہ وہ اس رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ 8 جنوری تک حکومت پاکستان کے پاس وقت تھا, یا تو وہ اس کے ہمارے رولز کے مطابق اس کی ایکسٹینشن سی کرتے, اور اس کا جواب آنا چاہیے تھا. اصل حقیقت بتانی چاہیے تھی کہ اس ملک میں آئین بھی ہے, اس ملک میں قانون بھی ہے, اور یہ کیسز قانون کے مطابق, آئین کے مطابق بنائے گئے ہیں, یہ کوئی جھوٹے کیسز نہیں ہیں. اس میں تو یہ اتنی مزے کا خیز بات ہے سر, ایک صرف بات کروں گا کہ انہوں نے کہا کیونکہ ان کی ایک آربیٹری ڈیٹینشن ہے اور ان کو یہ کیس پروف جو ہے پیج نمبر 13 پہ سر, بڑی مزے کی بات میں آپ کو اگر بتاؤں, اس پہ پیج نمبر 11 پہ کہ اس پہ انہوں نے کہا 13 پہ یہ کہتے ہیں کہ ان سرکمسٹانسز میں نو ٹرائل شوڈ ہیو ٹیکن پلیس. یون کون ہوتا ہے ہمیں کہنے کے کہ آپ ٹرائل ہی نہ کریں؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں لیکن آپ ٹرائل ہی نہ کریں. سر ہم سگنیٹری ہیں, ہم نے ریٹیفائی کی ہیں, ہم ان تمام انسانی حقوق کو ہمارا کانسٹیٹیوشن ریفلیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اب اس میں دیکھیں بیرسٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ حالیہ جو ہماری ریسنٹ تاریخ ہے نا, اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں جن پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جج صاحبان نے خط لکھا, جس ملک کے ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان اس طرح کے تحفظات کا اظہار کر رہے ہوں, وہاں پہ حکومت کو تھوڑی سی میرے خیال میں یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ ہم سب ایک ٹیم میں, ہم کوئی بھی نہیں چاہتا کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کا جو ہے امیج خراب ہو, پاکستان کو نقصان پہنچے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بینگ آنیسٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے, اور بینگ مطلب کہ اس چیز کو دیکھنا کہ ہمارے جو مسائل ہیں ہم نے ان کو حل کرنا ہے. اگر ہم ایکسٹریم پوزیشن لے لیں گے کہ یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, پھر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں ذرا ان سے بھی پوچھتا ہوں سر, اب آپ پہ یہ تنقید ہو رہی ہے, ایک تو یہ کہ آپ وہ معاملات جو ملک میں حل ہونے تھے, آپ کہتے ہیں سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی, ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے صرف بات کرنی ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ عالمی سطح کے اوپر پاکستان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, یہ الزام ہے اب آپ کے اوپر. دیکھیں 2-3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. 16 ایم پی او 3 ایم پی او کے آرڈرز صرف پنجاب میں کچھ 4700 کے قریب جاری ہوئے ہیں. اچھا جی,
اس کے آگے آتے ہیں, جلسے کی بات کر رہے تھے کہ جی پریڈ گراؤنڈ دے دیں نا بھائی, آپ کی صرف میڈیا ٹاک بھائی دیے ہوئے ہے, ڈی سی کو دیں گے, آپ کو دوں گا, مجھے نہ دیں, ڈی سی کو دیں, یہ لیں میرے موبائل میں چیک کر لیں, یہ لیں چیک کر لیں, دی ہوئی ہے وہ عامر مغل صاحب کو دی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہ چل رہا ہے کیس, اور ہائی کورٹ نے کہا ہے, ہائی کورٹ میں کیس آرڈر لگا آیا ہے, اور ڈی سی اتنا بےایمان آدمی ہے اسلام آباد والا, اس نے بلا کر عدالت میں یہ کمٹمنٹ کر کے آیا, اس نے بٹھایا عامر مغل صاحب ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے, ریجنل پریزیڈنٹ, اس کے ساتھ کمٹمنٹ کیجیے, آپ جائیں اناؤنس کر دیں, میں آپ کو این او سی 2 دن میں دے دوں گا. 6 تاریخ کو ہم نے کہا جی ہم کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا جی اٹ از ڈن, آپ کو این او سی جاری ہو جائے گا ان ڈیو کورس, تاکہ میں باقی اداروں کو اعتماد میں لے لوں. آج تک نہیں ہوا, اور کل صبح ڈیٹ لگی ہوئی ہے, اور 1 دن کا ٹائم بیچ میں بچ گیا ہے, یعنی 1.5 دن کا ٹائم بیچ میں بچ گیا ہے, اور 6 کو ہم نے جلسہ کرنا ہے, آج تک نہیں ملا. ابھی آپ کو میں درخواست دے دیتا ہوں, لیٹسٹ بھی, نئی بھی اور پرانی بھی. اچھا جی آپ آگے آ جائیں. الیکشن سے پہلے سے 144 لاگو ہے اور آج تک ہے. الیکشن جیتنے کے بعد سے لے کر آج تک 7 دہشت گردی کی ایف آئی آر میرے خلاف ہوئی ہوئی ہیں, یعنی 7 ایف آئی آر ہیں, جو لاسٹ 2 ہیں وہ دہشت گردی کی ہیں, جس میں جناب اقدام قتل بھی ہے, جس میں ڈکیتی بھی ہے, دہشت گردی بھی ہے, سب کچھ. جلوس نکالیں, جلسہ نکالیں, صرف تقریر کریں, آپ پروگرام کے لیے باہر نکلیں, پروٹیسٹ کے لیے باہر نکلیں, جو آپ کا بنیادی انسانی حق ہے. کورٹس نے کہا ہے 144 سے آپ فنڈامنٹل رائٹس کسی کے سلب نہیں ہو جاتے, آپ نے پرچے کیے ہیں. اب مجھے بتا دیں آپ نے کون سی چیز ہے جو قانون آئین کو رہنے دیا ہے, اس کے مطابق چلنے دیا. اب آپ آ جائیں انظام انصاف میں رکاوٹ. اچھا جی ہمارے خلاف جو کچھ باتیں آپ کو پتہ ہے, پراسیکیوٹر جنرلز نے آ کر کہا کہ جی ٹرائل درست نہیں ہوا, جو جیل میں ہوا ہے, جو سزائیں ہوئی ہیں عمران خان کو, آپ اس لیے مہربانی کریں آپ اس کو ری ٹرائل کا آرڈر کر دیں. صرف ان کا یہ گراؤنڈ تھا, آپ کو پتہ ہے نا, عدالت میں مستقل یہ کہتے رہے جی ٹرائل درست نہیں ہوا, جج کی غلطی ہے, نہ ہماری سٹیٹمنٹ لی. ویسے تو سر اس پہ تو نون لیگ کی قیادت بھی, رانا صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ صحیح طریقے سے معاملات نہیں چلائے گے. رانا صاحب نے ٹی وی پہ, آپ نے الیکشن سے پہلے 35 سال سزا دے دی, اور رات کو 12 بجے قریب, کسی کو 11 بجے کسی کیس پہ, کسی میں, اور 1 ہفتہ پہلے یا 4 دن پہلے. مقصد کیا تھا آپ کا, اور کیا آپ کنٹرول نہیں کر رہے؟ میں نے ریٹ پٹیشن فائل کی ہے ہفتہ پہلے, وہ لگ ہی نہیں رہی تھی, آبجیکشن کے ساتھ بھی نہیں لگ رہی تھی. آج جب پیش ہوئے, آج فاروق صاحب نے منظور کر لیا نا, 20 آبجیکشن لگائے ہوئے تھے. میں نے کہا روحانی طور پر لگتا ہے کہ 20 آبجیکشن لگا دیے. پر دیکھیں سر, انہی موزز چیف جسٹس صاحب نے جن پہ آپ تنقید کرتے ہیں, انہوں نے سارے اعتراضات ختم کیے, انہوں نے کہا کال ہی لگاؤ اس کو. ہونے تھے نا, قانون میں ہی نہیں تھے جو کچھ انہوں نے لکھا ہوا تھا. ایک آبجیکشن دوسرے آبجیکشن سے کانٹراڈکٹ کر رہا تھا. اب آپ آگے آ جائیں, مجھے بتا دیں, حتیٰ کہ عزت کا قانون آپ نے وہاں جس بھونڈے طریقے سے وہاں پاس کرایا ہے, اور جس انداز سے ہر شخص کو آپ نے ایک نیٹ میں لانے کی کوشش کی ہے تاکہ ڈنڈے کے زور سے آپ حکومتوں کو چلا سکیں, یہ کوئی بنیادی انسانی حقوق پاکستان میں موجود ہیں؟ اچھا پھر آپ نے ایکس بند کر رکھی ہے, ہر کسی کو پتا ہے, ہر کوئی استعمال کر رہا ہے, آپ بھی کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, وی پی این کے ذریعے کریں گے, عام آدمی کو اس کی ایکسیس نہیں دیں گے. یعنی اگر آپ کی اتنی چھوٹی سوچ ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کے بنیادی حقوق کو بھی بحال نہیں کرنا, کوئی لابنگ انٹرنیشنل سطح پہ نہیں کی ملک کے خلاف, اور یہ جو سارا جو تنقید, اور ملک کے خلاف نہیں, یہ ریاست پاکستان کو جو اور چلانے والے یہ حکومتی لوگ ہیں, پی ڈی ایم 1 سے لے کر آج تک, ان لوگوں نے اس ملک کے 25 کروڑ عوام کا جینا حرام کر دیا ہے. ان کے اپنے انڈیپینڈنٹ ریسورسز ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اور اگر ان میں جان تھی, مجھے بتائیں ان کے ہینڈ پیکڈ بندے تھے نا, انوار کاکڑ کہاں سے پیدا ہوا, آج بھی اس کو سینیٹر کس نے بنوایا, محسن نقوی کو کس نے بنایا, وہ جی انٹرم سیٹ اپ تھی. انٹرم سیٹ اپ کون تھا؟ وہ تمہارے اسٹیبلشمنٹ کے کرندے تھے, وہ ان کے, اور انہی کے تم کٹ پتلی ہو, اور تم نے اپنی ملی بغض کر کے تو یہ اس ملک کو جس طرح چلایا ہے اور جس کا بیڑا غرق کیا ہے وہ سب کو بتائیں. کیا آپ نے وہاں, آپ کے پاس اگر کوئی جینوئن ریزن تھی تو آپ دیتے نا, کیوں نہیں دیا؟ آپ سگنیٹری ہیں یونائٹڈ نیشن کے, اچھا ویسے ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ جہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوگی وہ اس کو ٹیک اپ کریں گے. مسئلہ یہ نہیں کہ سر یہ ساری چیزیں ہمیں اپوزیشن میں یاد آتی نہیں, یہ وہی انوار اللہ کاکڑ ہے جو اقوام متحدہ میں خان صاحب کے ساتھ بھی گیا تھا اور وہاں پہ کھڑا ہو کے سیلفیاں لے رہا تھا, اس وقت کاکڑ بڑا اچھا تھا. مسئلہ ہے کہ اب آپ نے بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جب آپ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے آپ یہی کچھ کریں گے یا کوئی اس میں اصلاح ہوگی ان ساری چیزوں کے. ہم نے اس بےمان آدمی کو گندم سکینڈل میں 1 ارب روپے کھانے کو نہیں اجازت دی تھی, ہم نے اس ڈس آنیسٹ اور کرپٹ آدمی کو یہ اجازت نہیں تھی. تو آپ جائیں جا کر کے فارم 47 کی بےمانیاں شو کریں. جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے پیسے کھائے ہیں تو کہتا ہے میں فارم 47 کی بات کروں گا تو منہ دکھانے قابل نہیں رہو گے. بھائی ذمہ داری تمہاری یہی تھی کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں, آپ نے پوری پرفارم کیا. یہ سارے معاملات سر عدالت جب کسی کو خدا نخواستہ ڈکلیئر کرے گی تو تب ثابت ہوگا نا, یہ ساری چیزیں تو ابھی تو کسی عدالت نے نہیں. میں ذرا پاشا صاحب کو
عدالت ایک کرے گی چور دوسرے چور سے جب بات کرے گا تو وہ اس پہ انویسٹیگیشن کریں گے. وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے پیسے کھائے ہیں, حنیف عباسی کہتا ہے, وہ کہتا ہے میں فارم 47 کی بات کروں گا. بات یہ ہے کہ دو چور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, خاموش ہوگی, ٹھپ ہوگی نا. نہ فارم 47 کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور نہ ہی گندم سکینڈل کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. دبئی لیکس آپ کے سامنے آیا ہے $12.5 بلین کا, اور اس کے اوپر کسی نے انویسٹیگیشن کی, کسی ایک بندے سے پوچھا. میں ذرا پاشا صاحب کو بھی شامل کرنا ہے, چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے پاشا صاحب, تو جو لاہور ہائی کورٹ میں نئی چیف جسٹس صاحبہ آ گئی ہیں, وہاں پہ سینیورٹی کے پرنسپل کا کیا ہوا, پاشا صاحب کی رائے اس پہ بھی لیں گے. اور اس وقت جو یہ جن حالات کا بھی ذکر ہو رہا تھا, کوشش کریں گے کہ پاشا صاحب سے کہ وہ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ویلکم بیک جی. اچھا حسن رضا پاشا صاحب, ابھی جو یہاں پہ ذکر ہو رہا تھا کہ شعیب شاہین صاحب کے اوپر بھی دہشت گردی کے پرچے ہوئے ہیں, کیا یہ مناسب ہے کہ اس طرح سیاسی لیڈران پہ, وکلا پہ دہشت گردی کے پرچے, اور پھر جب ہم دنیا کے سامنے کہتے ہیں کہ ہمیں دہشت گردی کے مسائل کا سامنا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اس وقت ہم ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہاں پہ پھر ہم کیا یہ تاثر قائم کرتے ہیں کہ سیاسی مخالفین کے اوپر دہشت گردی کے پرچے, اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا. اور دوسرا یہ جو لاہور ہائی کورٹ میں محترمہ اب نئی چیف جسٹس صاحبہ آ گئی ہیں, وہاں پہ سینیورٹی کے پرنسپل پہ پاکستان بار کونسل یا آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ کاظمی صاحب, پہلے تو میں شعیب شاہین صاحب پہ جو 780A کی FIRs ہوئی ہیں ان کو کنڈیم کرتا ہوں, اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہ بھی شعیب شاہین صاحب بھی اتنی ہی بہادری کے ساتھ جو وکلاء کے اوپر 780A کی FIRs, چاہے وہ اسلام آباد میں ہوئی ہیں, چاہے وہ لاہور میں ہوئی ہے یا کسی جگہ پہ بھی, وہ بھی نہتے تھے. انہوں نے بھی آئین اور قانون کی بات کی اور ان پہ 780A کی FIRs آئیں. افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی وکلاء پہ جب FIRs ہوتی ہے تو ان کو کنڈیم نہیں کرتے. دوسری بات میں یہ چاہوں گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہنے پہ 40 سے 50 وکلاء پہ FIRs ہوئیں. وہ نہتے تھے, ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا. غلطی صرف ان سے یہ ہوئی کہ 250 چیمبرز ان کے مسمار ہوئے رات کو, اور وہ انہوں نے جلوس نکالا, ریلی نکالی, اور چند دوست جو ہیں وہ داخل ہو گئے چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں. ہم نے اس وقت بھی کنڈیم کیا تھا کہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا, لیکن ابھی بھی ہم یہ چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو اتنی سزا دیں جتنی انہوں نے ایکٹ کی ہے. 780A بالکل بھی نہیں لگتا, اور وہ نہیں لگنا چاہیے, ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آج جن 6 معزز جج صاحبان نے ایک خط لکھا, تنگ آ کے لکھا, یقیناً ان پہ یہ سرویلنس اس طرح کی گئی ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ان سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کی ناک کے نیچے وکلاء کے ساتھ جو ناروا سلوک بڑھتا جا رہا ہے, تو اس پہ بھی اکٹھے ہو کے, یکسو ہو کے, کم از کم ان وکلاء کو جن کا مستقبل تاریک ہو گیا ہے, جو پچھلے 5-4 سال سے اپنی سپریم کورٹ میں انرولمنٹ کرانے کے لیے کیو میں لگے ہوئے ہیں, اور اس وجہ سے ان کے انٹرویو کنڈکٹ نہیں ہو رہے کہ ان کے جی وہ کیسز پینڈنگ ہیں. تو یہ چیزیں جوڈیشری کو بھی دیکھنے چاہیے. جوڈیشری کا فیس صرف جوڈیشری نہیں ہے بلکہ وکلاء بھی ہیں, اور وکلاء اور جوڈیشری ایک ہی پیج پہ رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب ان پہ بات آتی ہے تو ہماری ہڑتالیں بھی جائز ہیں, ہمارے احتجاج بھی جائز ہیں, اور ہماری تمام تر جو توانائیاں ہیں وہ ان پہ خرچ ہوتی ہیں, وہ سب جائز ہے. اور جب وکلاء اپنے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ناجائز تصور ہوتے ہیں. ہڑتالوں پہ بھی کہتے ہیں جی یہ کیوں ہڑتال کر رہے ہیں, وہی ججز جن کے لیے ہڑتالیں کی جاتی ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہ جب وکلاء اپنے لیے ہڑتال کرتے ہیں تو اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں. تھوڑا سا میں ٹریک سے ہٹ گیا ہوں, سوری. جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی جو تعیناتی ہے بطور چیف جسٹس, اس کو اب میں اس طرف آتا ہوں. یقیناً جو تعیناتی ہے ان کی, وہ سینیورٹی پرنسپل کو اگنور کر کے کی گئی ہے. اگر یہی کرنا تھا, کچھ وکلاء تنظیموں کی یہ بھی ڈیمانڈ تھی کہ سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ابھی بنے ہیں, سینیورٹی وائز وہ نمبر 1 ہے, تو ان کے بجائے کسی اور کو بنائیں, 2nd نمبر یا 3rd نمبر کو. ان کے لیے سینیورٹی پرنسپل لاگو کر دیا گیا, اور جہاں پہ سینیورٹی پرنسپل لاگو نہیں کیا گیا
اور تیسرے نمبر پہ جو معزز جج صاحبہ ہیں ان کو نامزد کر دیا چیف جسٹس پہ. تو یہ جو ججز کیس ہے جو الجہاد ٹرسٹ والا اس کی خلاف ورزی ہے اپنی جگہ پہ, لیکن ڈاکٹرین آف نیسیسٹی ہر وقت موجود ہوتا ہے. اور وہ جس طرح اس پہ سر پاکستان بار کونسل کوئی آفیشیل موقف لے گی, کیا کرے گی, کوئی آپ کی اس حوالے سے کسی سے بات ہوئی؟ دیکھیں یہ اب کل ہماری ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہے, اس پہ یہ بات سامنے ہو سکتا ہے آئے, انڈر ڈسکشن آئے, تبھی میں اس پوزیشن میں ہوں گا کہ میں کوئی اس پہ کمنٹ کر سکوں کہ اس پہ ہم نے کیا جو ہے وہ رد عمل دینا ہے. بہرحال ایک چیز جو اپیرنٹلی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سینیرٹی پرنسپل کو وائلیٹ کیا گیا ہے. تو یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نمبر 1 پہ جو جج ہیں وہ ان کی انٹیگریٹی کا مسئلہ ہے, کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے, تو پھر ان کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہائی کورٹ میں رہے. اور اگر وہ ہائی کورٹ میں آپ رکھتے ہیں تو پھر کیوں نہیں ان کو سپریم کورٹ میں یا ان کو ہائی کورٹ میں لایا گیا. تو یہ چیزیں ابھی حل طلب ہیں. بہرحال وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرنی ہے, آئین اور قانون کی بات کرنی ہے, اور اس پہ ہمیں کئی دفعہ خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے, لیکن ہم تیار ہیں, ہر گھڑی تیار ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا بیرسٹر صاحب ایک جو میں صرف رسپونڈ کروں, چلیں آپ بریفلی, ایک تو جو انہوں نے بات کی ہے میں اس سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں آپ کوئی ایک پرنسپل بنانا پڑے گا. جب آپ سینیورٹی پرنسپل کی بات کرتے ہیں تو سینیورٹی پرنسپل بنائیں آپ. سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے حوالے سے غالباً آئین کلیئر ہے کہ سینیورٹی کے وہاں کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہوا ہوا ہے, صرف اس کے لیے ابھی تک جو ہے آپ وہ الجہاد ٹرسٹ کیس جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ سینیورٹی پرنسپل, اچھا ایک جج ہے وہ جج کے طور پر تو کام کر سکتا ہے, بطور چیف جسٹس کام نہیں کر سکتا. کیوں؟ اگر آپ سمجھتے ہو کہ وہ ڈس آنیسٹ ہے, کرپٹ ہے, یا وہ غلط آدمی ہے, تو آپ اس کو نوکری سے نکالیں. آپ جوڈیشل کونسل میں لائیں پٹیشن, اور سو ووٹو پاور ہے ان کے خلاف, ان کو آپ نوکری سے نکال دیں, پھر نیکسٹ والا بندے کو آپ لائیں, پھر تیسرے بندے کو آپ ٹیک اپ کر لیں. یہ بات بالکل درست بات ہے, اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے تاکہ آپ کا یہ جو فیورٹزم ہے وہ ختم ہونی چاہیے. دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ جو وکیلوں کے خلاف دہشت گردی, پہ وکیل کبھی کوئی دہشت گرد نہیں ہوتا. وکیلوں کے خلاف یہ زیادتی ہوئی تھی, ظلم ہوا تھا یہاں اسلام آباد میں, ان لوگوں کو جیلوں میں بند کیا گیا تھا, ATC کے پرچے ہوئے. اس وقت کے جو ہائی کورٹ کے معزز چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے اس میں بڑا مرکزی کردار ادا کیا. جسٹس اطہر منولہ صاحب نے, وہ بالکل غلط تھا. ہم نے اس وقت سر وہ آج کل آپ جو ریمارکس دے رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو بڑے اچھے لگتے ہیں. اور اس پہ ایک خاتون کو انہوں نے بڑے ٹائم تک جو ہے جیل میں رکھا. کوئی خاتون ایک ٹائم تک نہیں رہی, جو بھی رہے میل فیمیل بہت سارے رہے, سارے کوئی 30 دن کوئی 40 دن اس طرح رہ کر آئے. لیکن بڑی زیادتی تھی. ہم نے اس وقت صرف اس وقت بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے, وکیلوں کے ساتھ کھڑے تھے. ہم یہ زیادتی سمجھتے ہیں اور آج تک وہ مقدمات پینڈنگ ہیں. اور آج جو بار کونسل میں پینڈنگ ہے, میں بار کونسل سے کہوں گا وہ اپنے مقدمے تو ختم کر دینا. اچھا ایک بدتمیزی ہو گئی نا, بدتمیزی سی, انہوں نے معافی مانگ لی, بات ختم ہو گئی. میکسیمم آپ ایک کنٹمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز کر سکتے ہو, لیکن اس سے زیادہ آپ نے لیسن سسپینڈ کیے, ان کو پرچے کرائے, ان کے خلاف آپ نے اس طرح کی پروسیڈنگز کی. پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو ہے ہی ہے. جب اور جہاں بھی کوئی FIR وکیل کے خلاف ہوتی ہے, اس سے نظر آتا ہے کہ آپ کی بدنیتی ہے, خواہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے خلاف ہو یا آپ کسی بھی وکیل کے خلاف کریں. پاشا صاحب بریفلی اگر آپ 15 سیکنڈ میں بتا سکیں, پھر میں نے بیرسٹر صاحب کی طرف جانا ہے. آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ میں قاضی صاحب میں صرف ایک بات کہوں گا, اتفاق سے تینوں ہم وکلاء بیٹھے ہیں, صرف وہ FIR پڑھ لیں جو اسلام آباد کے وکلاء پہ کی گئی ہے, صرف وہ FIR پڑھ لیں. لیکن ہم تینوں اس سے ایگری کرتے ہیں نا کہ وہ زیادتی ہے, غلط ہے. پوچھیں کہ کیا 780A ایکٹ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا جی, نہیں ہوتا. FIR ہی نہیں بنتی. اچھا ویسے اگر FIR ہے تو اس میں وزیر داخلہ بھی اپنا دیدی اختیار استعمال کر سکتے ہیں میرے خیال میں. وزیر داخلہ اس کو واپس لے سکتا ہے. پاشا صاحب وقت کی کمی ہے, میں بیرسٹر صاحب کو شامل کرنا چاہتا ہوں. اچھا بیرسٹر صاحب, آج وزیر اعظم صاحب اگین سینٹرل ایشیا گئے ہیں, صدر پوتن سے بھی ان کی ملاقات ہوئی, اس سے پہلے وہ چائنا گئے, اس سے پہلے دیگر ممالک کے بھی وہ دورے کر چکے ہیں. جب پچھلی PDM-1 کی حکومت تھی آپ اس وقت اس میں اس طرح ایکٹیو نہیں تھے, لیکن بلاول صاحب نے بھی جہاز کا انجن ٹھنڈا نہیں ہونے دیا, پوری دنیا گھومتے پھرتے رہے. لیکن نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ جو بیانیہ آپ بنانا
بنانا چاہتے تھے, فار سم ریزن وہ بن نہیں پا رہا. یہ تاثر درست ہے یا آپ اس سے ڈس ایگری کریں گے؟ نہیں, آپ کس طرح کا اطہر صاحب بیانی کی بات مطلب کہ جو انویسٹمنٹ آنی ہے, یا جس طرح اگر قراردادیں آپ کے خلاف آ رہی ہیں, ورکنگ گروپ آپ کے حوالے سے بات کر رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا میں وہ تاثر بن رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کے یہ بھی مسائل ہیں وہ بھی مسائل ہیں, اون چودھری صاحب آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, مطلب اگر بات ادھر تک ہوگی حالات میرے خیال سے انہوں نے پریس کانفرنس کی بیکاز آبویسلی وہ ان کے ساتھ رہے, ان کی پارٹی میں رہے, ان کو بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کی ورکنگ اور ان کا موڈس آپرینڈا کیا ہوتا ہے. جہاں تک آپ نے آج کل تو بڑے عرصے آپ لوگوں کے ساتھ سفارتی تنائی کا شکار میں نہیں سمجھتا کہ ہم کسی بھی ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے دورے ہوئے وہ سکسیسفل دورے ہوئے. دیکھیں نا, آپ کا چین کا دورہ ہوا, اس میں فیز 2 کے اوپر بہت زیادہ کام شروع ہو چکا ہے آلریڈی, اور جتنے ایم او یوز وہاں پہ ہوئے, ابھی تاجکستان اور قازقستان کا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا SCO کی جو وہاں پہ سمٹ ہے, اس کو وزیر اعظم صاحب آلریڈی تاجکستان میں آپ دیکھیں کاسا 1000 کی بات کی جا رہی ہے SCO کے امبریلا کے نیچے, وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہے. تھرو تاجکستان, افغانستان, پاکستان, گیس کا ایشو پاکستان میں ختم ہو جائے گا جی. مطلب عوام کو سستی گیس میں ریلیف اور کتنے یہ بات عرصے میں بالکل ایکسپیکٹ ٹھیک کریں؟ کی, بالکل ٹھیک کی حسن رضا پاشا صاحب نے. انہوں نے کہا کہ یہ کیوں آ رہی ہیں یہ چیزیں اس طرح کی, یہ اس لیے آ رہی ہیں یہ تمام تر انٹرنیشنل فورمز پہ کہ امریکہ نے جو کہا یہ ایران کے ساتھ جو آپ نے پائپ لائن کا معاہدہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو ایفرٹس کیے جا رہے ہیں, یہ اس کے حوالے سے یہ نہیں چاہتے, اچھا یہ پی ٹی آئی نہیں چاہتی کہ اس ملک میں سٹیبلٹی ہے. بریفلی مجھے 10 سیکنڈ میں بتا سکیں, آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو ریلیف نیئر فیوچر میں ملے گی کہیں نہ کہیں؟ دیکھیں جی, میں جو آپ حکومت کے سرکلز میں کیا بات ہوتی ہے, پولیٹیشین دیکھیں, عوام کو ڈیفینیٹلی ریلیف ملے گا. آپ کی مہنگائی کی شرح 38% سے 11% پہ آ گئی. آپ کی اشیاء خورد و نوش کی چیزیں جتنی بھی ہیں ان میں خاطر خواہ کمی آئی. ٹھیک ہے, باقی 25 روپے مئی کے مہینے میں پیٹرول کم ہوا, ٹھیک ہے, ابھی 7 روپے بڑھا, میں اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا. نیئر فیوچر میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور اس مشکلات کے بعد بھی آسانی ہے. اس لیے ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتی کہ ان کو لیجٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں مانتے. دوسری بات, بھائی اپنا پیسہ تو آپ ملک سے باہر رکھا ہوا ہے, تمہارے پہ کون ٹرسٹ کر کے انویسٹمنٹ یہاں لے کر آئے گا؟ پھر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر, اس لا اینڈ آرڈر کی بہتری کے بغیر کیسے کوئی بندہ ٹرسٹ کر کے اپنا پیسہ لے کر آئے گا؟ چلیں, جو بھی پیسہ آئے گا یقیناً اوبیسلی وہ کسی کی جیب میں تو نہیں جانا, پاکستان ہونا ہے. ہماری یہ خواہش ہے چائنا سے آئے, کسی اور دوست ملک سے آئے, جہاں سے بھی آئے انویسٹمنٹ آئے اور پاکستان میں حالات بہتر, اور اس میں ان سب نے کردار ادا کرنا ہے, ایک دوسرے کے سیاسی وجود کو بھی ماننا ہے, بات چیت سے مسائل حل کرنے. آپ دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرح حل ہوتے ہیں. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بھی شکریہ. کل اگین آپ لوگوں سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.